नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के एक खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान साहब के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि जो हमारे प्रोग्राम का उन्वान है फ़िक्र व नज़र, इससे ज़ाहिर होता है कि फ़िक्र भी यहाँ पर दी जाती है और तदब्बुर की बातें भी इस प्रोग्राम में की जाती हैं। आप ये भी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसमें मुसलमानों को ख़ासतौर पर जो अक़लियतें हैं उन तमाम को बहुत ही फ़िक्र व तदब्बुर की ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत लाहक है। और ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियतों की ज़रूरत है जो अपने मुल्क के बारे में, अपनी मिल्लत के बारे में, अपनी कौम की तरक्की व खुशहाली के बारे में सही सोच व फ़िक्र रखते हैं। इसी प्रोग्राम का जो मकसद है यही है कि आपको सही सोच व फ़िक्र दी जाए और लम्हे फ़िक्र आपके लिए फ़राहम किया जाए। जहाँ तक आमिर अली खान साहब का सवाल है, आप ये भी जानते हैं कि सियासत के ज़रिए जो कौम की और मिलत की तरक्की हो रही है वो सारे दुनिया में मिसाली है। मिसाल के तौर पर हालिया अरसे के दौरान आपने देखा होगा कि तबरेज़ अंसारी का जो कत्ल हुआ है, सिर्फ सियासत में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान की एक अपील पर तकरीबन 52 लाख रुपए उस बेवा को हासिल हुए। इससे अंदाज़ा लगता है कि सियासत मिली और कौमी तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर अल्लामा इकबाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो हम इस शेर के साथ जनाब आमिर अली खान साहब का खैर मकदम करते हैं। और एक सबसे अहम सवाल है, आज हमारे शहर हैदराबाद को ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। यहाँ पर मुसलसिल एक दिन आड़ यानी एक दिन के बाद या फिर हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में मुसलसिल कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। तो क्या आप समझते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, क़त्ल का मामला जो है जी यकीनन हैदराबाद को किसी की नज़र लगी है। जब भी ऐसा कुछ वाक़या होता है जी तो हैदराबाद, वरना हैदराबाद को जहाँ मोहब्बतों का शहर कहा जाता है उसी तरह हैदराबाद की हैदराबादी शराफत पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत अच्छी बात। लोग कहते हैं कि हैदराबाद की शेरवानी मशहूर है, लेकिन शेरवानी से ज़्यादा हैदराबादी की शराफत पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज जो क़त्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं कहीं ना कहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मजमूई तौर पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस की नाकामी है। और ऐसा वाक़या क़त्ल के वाक़े में, या अभी जो बिजनेसमैन का जो क़त्ल हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो डीजीपी जो कि जिसको पूरी रियासत की जिम्मेदारी दी जाती है, डीजीपी का उस मुकाम वारदात पे पहुंच जाना, मैं समझता हूं कि ये कमिश्नर पुलिस की नाकामी है। इसलिए कि कमिश्नर पुलिस शहर का जो इंतज़ामिया संभाले होते हैं वो कमिश्नर पुलिस होते हैं। तो अगर पुलिस की यहाँ क़त्ल की जो वारदात हो रही है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में, ऐसे मज़हब में जिसमें ये कहा जाता है कि एक क़त्ल, एक मासूम का, या एक मासूम का क़त्ल पूरी इंसानियत का क़त्ल के बराबर जो मज़हब बताता है, उसमें ऐसे वाक़यात का पेश आना मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी की वजह है। और मुसलमानों की जो नाकामी की वजह है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि उलमाए दीन या मजहबी क़ायदीन की ज़िम्मेदारी ये है कि आप जिस तरह मुसलमानों में रमज़ान के दौरान जिस तरह डिसिप्लिन रहता है उसको बरकरार रख के आज भी उनकी मजहबी क़ायदीन की, उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि मुसलमानों को आप फिर से वापस मज़हब के नमाज के लिए आप मस्जिद को बुलाएं, और मस्जिद का जो खुतबा होता है आप मजहबी खुतबे में या जुम्मे के खुतबे में आप इस बात को उजागर कीजिए कि आज जो हालात हैं, मुल्क में जो हालात हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं रियासत में, शहर में, उनका इहाता करते हुए आप किस तरह मुसलमानों को एक रास्ता दिखाइए। इसलिए कि मजहबी रास्ता तो मजहबी उलमा ही दिखा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई बन सकते हैं तो वो उलमा बिरादरी बन सकती है, या मजहबी शख्स जो इवन मदरसे का तालिब इल्म भी मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा मुसलमानों का, मुस्लिम कौम का ब्रांड एम्बेसडर बन के अपने आप को एक मिसाल के तौर पे पेश करे कि मुसलमान ये है, इस्लाम में ये चीज़ बताई गई है।
وہ بن کے پیش کر کے ایسے واقعات کو، ایسے جو مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے اس کو روکنے میں ایک اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ دیکھیے حال ہی میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ قتل کی جو وارداتیں ہیں علماء کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے روکنے کے لیے، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ائمہ صاحبین جو ہے وہ جمعہ کے خطبات میں اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دو دن پہلے ہی کالا پتھر میں ایک 22 سالہ نوجوان، صرف 22 سال کی عمر، مختار، اس کا قتل کر دیا گیا۔ چندرائن گٹے میں قتل کی مسلسل وارداتیں پیش آ رہی ہیں، کالا پتھر میں بار بار ذکر آ رہا ہے کالا پتھر کا، یہ تو رہا پرانی شہر کی بات۔ اور آپ نے جیسا کہا کہ ایک تاجر کو مار دیا گیا پنجا گٹا پولیس اسٹیشن کی طرف، وہاں پر بھی یہ حالات ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شہر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے؟ دیکھیے شہر میں حالات تو صحیح نہیں ہیں، جو ایک قسم کی اضطراب آمیز کیفیت جو شہر میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت تو اب تہواروں کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ابھی تھوڑے دن میں بقرعید آ جائے گی، اس کے بعد بونال تو ابھی چل رہا، بونال کے بعد بقرعید آ جائے گی، بقرعید کے بعد دیوالی دسہرا آ جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں جہاں سیاسی لوگ، دیکھیے سیاسی لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، بے شک صحیح، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو صرف اپنی ذاتی دلچسپی ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ بزنس مین کو دیکھیں گے، اگر میں اپنے آپ کو اخبار میں صحافی تو ہوں لیکن اگر بزنس مین کے طور پہ بھی دیکھوں گا تو میں پوری ذمہ داری کسی میرے ماتحت جو بھی رہیں گا اس کو ذمہ داری دینے کے بعد اس پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، مگر سیاسی آدمی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ تو یہ سیاسی آدمی ہر وقت اپنی واہ واہ سننے میں یا اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو آج جو حیدرآباد کے حالات جو بگڑ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر فرقہ پرست، ہر موقع پہ فرقہ پرست جماعت مرکز میں ہو یا ریاست میں ابھرنے کی کوشش کرتے آ رہی ہے۔ تو یہ ان جماعتوں کو آج اگر کرٹیل نہیں کیا گیا، روک اگر اس پہ نہیں لگائی گئی، اور دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے یا ہندوؤں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیجئے، آپ جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دیجئے بلا لحاظ مذہب ملت۔ آپ کا کام ہے نظم و نسق کو برقرار رکھنا، قانون کو برقرار رکھنا، تو آپ غیر جانبداری سے اگر کام کریں گے اور اگر اس کو اب سختی سے نہیں اگر کچلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل تلنگانہ کے حالات بھی بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ جی، اب تو رہی بات ہے جب اب معاشرے کی میں بے حسی کی بات جب آتی ہے اور معاشرے میں غفلت کی جب بات آتی ہے تو جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، خاص طور پر نوجوان آپس میں معمولی باتوں پر الجھ پڑ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے یا ماں باپ کی تربیت فراہم نہ کرنے کا نتیجہ ہے یا پھر ہمارے علماء یا سیاستدان اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ واقعہ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مذہبی علماء کا ایک ذمہ دار، مذہبی قائدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ذمہ داری، سماجی ذمہ داری جو ہے کہ تعلیم میں ہم اگرچہ کہ مسلمان پڑھ رہا لیکن تعلیم کے بعد جو بے روزگاری ہے بہت اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں میں اسی بات کا مخالف ہوں کہ آپ بجٹ تو 2000 کروڑ کا منظور کر رہے ہیں لیکن جاری ہو رہا 600 کروڑ روپے، 700 کروڑ روپے۔ ایک سکیم ہے ڈرائیور کم اونر کی سکیم، 350 لوگوں کو آپ گاڑیاں دے دیے، 300 کی جگہ آپ جو بجٹ آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں، 300 کی جگہ 700 کو دیجیے آپ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے نا۔ اگر جس وقت آپ دیکھیے کہ جو آدمی روزگار سے لگ جائیں گا، ذمہ داری اٹھانا شروع کر دیں گا تو وہ دنگے فساد، قتل، غارت گری اس میں نہیں آ رہا۔ اور مسلمان آج اگر آپ دیکھیں گے جو سملیرٹی ہے، اگر یکسانیت اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان میں اور دلت میں بہت زیادہ سملیرٹی آ گئی۔ کیسے؟ وہ جذباتی طور پہ ہم پہلے کام کر دیتے، بعد میں سوچتے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے مسلمان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس پہ کسی نہ کسی قسم سے سنجیدگی سے، بجائے اس کے کہ ہم جذبات میں آ کے الجھ پڑیں، اب جو حالات ہو رہے ہیں آپ دیکھیے 22 سالہ نوجوان مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد قتل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہم بجائے جذبات پہ، اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے بجائے جذباتی انداز میں کام کرنے کے ایک قسم سے کچھ سوچ کے، اور معمولی واقعات پہ قتل ہو جا رہا، تو انسان کی زندگی کی جو
آپ کو بیش بہا چیز جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اس کی جان کی حفاظت کرنے پہ نہیں لگے ہوئے ہم. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اپنے آپ ہر آدمی تک جہاں تک ہو سکے اپنا پیغام اس طرح پہنچائیں کہ جو غیر اسلامی تو نہیں کہوں گا میں، لیکن جو غیر اخلاقی حرکات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں جس کی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی روک تھام کے لیے آج کے حالات پہ علماء جہاں تک ہو سکتے اپنی بات کو پہنچانے کی ایک ذمہ داری لیں. اور دوسری بات تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ سیاسی لوگوں کے بارے میں تو جی ہاں بہت لوگ جانتے ہیں، رائے تو بالکل ہی الگ ہے. بہت اچھی بات ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جناب عامر علی خان نے جس انداز میں کہا ہے کہ جو بے چینی پائی جا رہی ہے نوجوانوں میں، اس کی سب سے اہم وجہ بے روزگاری ہے. اگر بے روزگاری دور ہوتی ہے تو لوگ خود مشغول ہو جائیں گے اور اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، انہیں اس کی فرصت نہیں ملی کہ لڑائی جھگڑے وہ کرتے رہیں. تو جہاں تک جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ. جی ہاں نہیں، یہ تھا کہ اب ایک واقعہ آیا کہ گولڈ کی اسمگلنگ میں حیدرآباد کو نمایاں مقامی منشیات کی بھی اسمگلنگ میں، اور جو غیر مقامی جو غیر ہندوستانی جو لوگ ہیں، خاص طور پہ نائجیریا کے اور دوسرے جو ساؤتھ افریقہ کے جو کنٹریز ہیں، وہ لوگوں کی طرف سے ڈرگز کے ایک واقعات آتے چلے جائیں. تو ایسے چیزوں میں آپ دیکھیں گولڈ کی اسمگلنگ میں خاص طور پہ اس لیے کہ جو آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے اسے پیکٹ تھما دیا جا رہا ہے، یعنی بے قصور ہے بیچارہ، یہ اس کو تو واقف نہیں ہے، لیکن جو اسمگلنگ کا ریکٹ ہے، میرے دوست کا ایک پیکٹ ہے آپ لے کے چلے جاؤ. یا ایسے نوجوانوں کو بھی اس میں مشغول کیا جا رہا ہے کہ وہ جائیں صرف گولڈ وہاں سے اٹھا لے کے آ جائیں گے. ایک 4 دن کی چھٹی گزار لے کے پھر گولڈ کا ایک اسمگل کر کے آ گئے. بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ تو پھر اس کی زندگی پوری برباد ہوگی. تو اپنی غرض کے لیے، پیسوں کے لیے پوری مسلمان قوم کو آپ بدنام کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک ریکٹ ہے، یہ ریکٹ کو ختم ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے، اس سے زیادہ بے چینی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. لیکن اس بے روزگاری سے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور کیا کیا یعنی جو مشکل مراحل آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے بے روزگاری اور بے روزگاری کے نتیجے میں معاشرے میں جو بے چینی پھیلتی ہے اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے. لیکن جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے، اگر مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومتیں ہوں اپنے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے کم رقم مختص کرتے ہیں تو اس سے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے اور بے روزگاری کے نتیجے میں یقیناً بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے. تو آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران ہماری مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے جو بجٹ پیش کیا اس میں اقلیتوں کے لیے بہت زیادہ ناانصافی کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بجٹ مختص کرتے ہوئے اقلیتیں ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر مطلب سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی جو بات ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو 4599 کروڑ کا بجٹ تھا. بہت اچھا، صحیح بات، جملہ بجٹ مائنارٹیز کے لیے جو مختص کیا گیا ہے. اگر آپ 4900 کروڑ کی بجٹ کی بات کریں گے تو اس میں سے 2400 کروڑ کے قریب، 2400-2500 کروڑ کے قریب میں ایجوکیشن کا بجٹ تھا. لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا. تو اس بار اس میں 100 کروڑ روپے کی کمی کر دی گئی ہے. جی ہاں بالکل. تو آپ تعلیم سے دور کر کے کس طرح مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کریں گے؟ ایک طرف آپ حد سبسڈی برخاست کر دیتے ہیں اور 400 کروڑ روپے بچا لیتے ہیں. تو وہ 400 کروڑ اس میں اضافہ ہونے کے بجائے اور 100 کروڑ بجٹ کم کر دیا آپ مرکزی حکومت. جی ہاں تقریباً 100 کروڑ. تو تقریباً 100 کروڑ روپے میں جب آپ فرق کر دیں گے
تو آپ کس طرح مسلمانوں کو پھر مین سٹریم میں لانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ مدرسے کو ماڈرنائزیشن کی جو بات کر رہے ہیں، آپ بات کریے، لیکن جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے تو اس میں کیسا ہوگا جی جی ترقی؟ پوسٹ میٹرک پری میٹرک کے بھی اس میں بھی اگر آپ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی تقریباً ایک اس میں 4 کروڑ روپے کم ہو گئے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل. اور پری میٹرک کے اس میں بھی تقریباً 60-70-80 کروڑ روپے کا کچھ فرق آ گیا تقریباً. تو ایسا جو فرق آتے چلے جا رہا، آپ جہاں تک ٹھیک ہے آپ تعلیم میں اگر کم کر رہے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی مقصد واضح ہونا چاہیے حکومت کا. مطلب آپ ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا تعلیم سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں اگر بجٹ کم کرتے ہیں؟ جی جی حد سبسڈی جو مل رہی تھی مذہب کے نام پہ مل رہی تھی، لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا کہ پورے ہندوستان میں کہ انسان کی اہمیت کم ہو گئی، گائے کی اہمیت زیادہ ہو گئی. جی جی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسی کو دیکھیں گے، دیکھیے میں تعلیم کی بجٹ کی بات کر رہا، 4,500 کروڑ روپے یا 4,600 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، اس میں آپ تقریباً 200 کروڑ روپے 300 کروڑ روپے کم کر دیے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مرکزی حکومت نے بجٹ میں، نرملا سیتارمن نے ہی کہا ہے کہ کامادھینو اسکیم ایک نکالی گئی ہے. تو کامادھینو آیوگ کے اس میں آپ جو گائے کے اوپر جو بجٹ دیے ہیں وہ تقریباً 750 کروڑ روپے کا بجٹ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے. اور صرف اتر پردیش کی اگر آپ بات کریں گے تو یوگی آدتیہ ناتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ریاست میں 650 کروڑ روپے گائے کے اوپر خرچ کیا جائے گا. صحیح کہا ہے آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا دیکھیں گے تو گائے کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور مسلمان کی اہمیت کم ہو گئی ہے. جی جی مدھیہ پردیش میں جی جی مدھیہ پردیش میں کانگریس حکومت ہے، کمل ناتھ حکومت ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں بھی چونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گائے بہت امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے، تو 130 کروڑ روپے 135 کروڑ روپے کے قریب گائے کی فلاح و بہبود کے لیے آپ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. جی جی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس سمت میں ڈرفٹ کرتا جا رہا ہے، جس سمت میں کھسکتا چلے جا رہا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ گائے کے طرف زیادہ جا رہا ہے. کل کے دن ایسا ہوگا کہ گائے بھی ووٹ ڈالنے چلے جائیں گی. تو پتہ نہیں، ہر کوئی گائے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور جب تبریز انصاری کا قتل ہوتا ہے، جی ہاں، ایک کو مار کے پیٹ کے مارا جاتا ہے. دلی میں ایک واقعہ پیش آیا، کل کا واقعہ دلی میں پیش آیا کہ دلی میں ہے سو ایک آٹو ڈرائیور کو کوئی ایک مخصوص علاقے میں چلانے پر ہے سو اسے مارا گیا. جی 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 بہت افسوس کی بات ہے. جی آہنی سلاخوں سے مارا گیا کہ تو کس طرح اس علاقے میں کیسا چلاتا آٹو. افسوس کی بات ہے. جی جی تو ایسے واقعات میں اگر آپ یہ کرتے ہیں، یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ حوض خاص میں دلی میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ ہندو مسلم مل کے پھر سے واپس وہ مندر کو بنانے میں یا مندر میں مورتی رکھنے میں مل کے کام کیے ہیں. تو یہ ہندوستانی تہذیب ہے، اس کو آج آپ برباد کرنا چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کس طرح آپ کتنا پیشنس، صبر کا پیمانہ آپ کتنا ٹیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یو پی میں واقعات ہو رہے ہیں یہ، اور جو واقعات ہو رہے ہیں یہ پورے کاؤ بیلٹ میں ہو رہے ہیں. جی ہاں، آپ کا کیا مطلب ہے کاؤ بیلٹ کا؟ کاؤ بیلٹ مطلب یہ پورے جتنے جو ہندی اسٹیٹس ہیں، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، یو پی، بہار، شمالی ریاستوں میں یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ میں گزشتہ مرتبہ یہ بات کہا تھا کہ یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو آج انشورنس بجائے اپنے اس چیز کے لیے، اس لیے کہ شریعہ یہ کہتا ہے کہ آپ 4 چیزوں پہ کام کیجیے. جی جی علم کی حفاظت کیجیے، بہت اچھی بات، جان کی حفاظت کیجیے، اپنے اولاد کی حفاظت کیجیے اور اپنے مال کی حفاظت کیجیے. تو جب شریعہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو آپ آج آگے بڑھ کے انشورنس کروانا چاہیے، جان کا اور مال کا دونوں کا انشورنس کرانا چاہیے، تاکہ یہ پھر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس اور حکومت بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے یا اپنے پیسے بچانے کے خاطر جی جی مسلمانوں کی حفاظت پہ مجبور ہو جائے. جی جی تو اس چیز کو بہت ہی عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں. ایک بات آپ نے کہی ہے کہ گائے کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے اور انسان کی اہمیت گھٹ گئی ہے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان میں گائے کا پیشاب، گائے کے گوبر کی بہت زیادہ قدر بڑھ گئی ہے اور مسلمانوں اور دلتوں کے خون کی قدر کوئی نہیں ہے؟
دیکھیں مسلمان اور دلت کی اگر بات کریں، دیکھیں ہندوستان کی دولت کی اگر آپ بات کریں، ویلتھ کی اگر بات کریں تو 5% ہندوؤں کے پاس، ہندوستان کے جو لوگ ہیں 5% پاپولیشن کے پاس تقریباً 45 سے 46% کی دولت ہے، 5% کے پاس۔ اس کے بعد جو 95% آئی، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ 15% مسلمان کو بھی نکال لیں گے تو باقی کے جو دلت، ایس سی، بی سی، ایس سی، ایس ٹی ہیں، یہ لوگوں کے پاس 3.7% تو اتنا دولت ہے، اتنا فرق 47۔ تو اب ہندوستان میں ایسا ہو رہا کہ یہ دولت مند پیشہ آ گیا، اس کے بعد مڈل کلاس جو ہے، مڈل کلاس آج سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اگرچہ کہ مڈل کلاس نے مسلمانوں کی دشمنی میں بتائی ہے یا مودی کے واہ واہ کی اس میں ووٹ دے دیا، بی جے پی کو جیتا کے لا لیے، لیکن آج سب سے زیادہ اب ان 5 سالوں میں جو سب سے پریشان ہونے والا ہے وہ مڈل کلاس ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہر وہ جگہ پہ جہاں مڈل کلاس کی مشغولیت ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اگر آپ 1000 روپے کا جا کے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو اس میں تقریباً 180 روپے کا ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتے چلے جا رہی، تو یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر ایک کے اوپر آ کے جیسا کہ افیکٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو اشیاء احتیاج ہیں یا غذائی اشیاء ہے، اشیاء ضروریہ ہے، ان کی قیمتوں میں بھیانک طریقے سے اضافہ ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گا۔ دیکھیں ایک تو حالات ایگریرین انڈیا جو ہے، ایگریرین اکانومی ہے، زرعی معیشت ہے، معیشت کو اس میں 70% زراعت پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ زراعت ڈیپینڈنٹ ہے پانی، بارش پہ۔ اب بارش کی جس طرح کمی ہو رہی ہے، اگرچہ کہ کچھ حد تک پانی آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک فصل تباہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹیشن مہنگا ہو جائے گا پیٹرول کی وجہ سے، اور پیداوار اگر کم ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ ایک ضروریات زندگی کی جو ریٹ رہے گا، جو رقم رہے گی، اس پہ زیادہ خرچ ہونے لگ جائیں گا۔ آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ انڈین اکانومی 2.7 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، اس کو ہم 5 ٹریلین کرنے والے ہیں، یعنی 5 خرب ڈالر کر دیں گے۔ ہاں، 5 خرب ڈالر آپ کرنے کی، جب اکانومی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، جس ملک میں انسان کی اہمیت کم ہو جائے گی تو کیا اکانومی ہو جائے گی؟ جب اکانومی کی بات کریں گے تو ایک بات یاد آئی میں، سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ایک ابھی حال میں ایک دکان میں جانے کا واقعہ، جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو اس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو دکان والے سے بات ہو رہی تھی، تو بولا کہ صاحب میری دکان تو چلتی صرف مسلمانوں سے، اس لیے کہ جو غیر مسلم آتا ہے اس کو اگر پین خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آتا سیدھا پین خریدتا، بل دے کے چلے جاتا، اور مسلمان جب دکان میں آتا تو پین کی ضرورت رہتی، لیکن پین پسند آنے کے بعد پین لے لیتا، پیپر بھی اٹھا لیتا، پیپر کے گلاس دکھ رہی گلاس بھی اٹھا لیتا۔ تو مسلمان جہاں پہ 10 روپے خرچنے کے واسطے آتا، 100-200 روپے خرچ کے چلے جاتا۔ تو ہم مسلمانوں کی فضول خرچی بولیے یا شاہ خرچی کی وجہ سے پوری اکانومی گرو ہو رہی۔ آپ ایسے طبقے کو ہی آپ اس کی جان کی، مال کی حفاظت آپ فراہم کرنے میں جب ناکام ہو رہے ہیں، تو اگر یہ طبقہ اپنے صرف ہاتھ کو روک لیا تو پھر آپ کی اکانومی 5 ٹریلین کیسا ہوں گی؟ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ بہرحال ناظرین، جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے بہت ہی پیاری اصطلاح استعمال کی، شاہ خرچی۔ اگر شاہ خرچی میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان کرتے ہیں وہ انتہائی بدبختانہ ہیں، اور خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں تو ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غریب دکھائی نہیں دیتے۔ تو کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیادی چیز واقف نہیں ہے ہم۔ اسلام کس طرح شادی کو بتاتا ہے اس سے واقف نہیں ہے، کس طرح آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں ترکی کی ایک مثال دوں گا۔ میں ترکی گیا تھا، ترکی میں دیکھا کہ وہاں پہ ہر گھر کا جو مین دروازہ ہے باہر نکلنے کا، اس دروازے کے باہر ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا بیگ لگا ہوا رہتا ہے۔ اچھا، کہ جو بھی صاحب گھر ہے، صاحب مکان جو ہے، باہر جانے کے ٹائم پہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا، 2 روپے 5 روپے 10 روپے جو بھی وہاں کی جو بھی لیرا ہوتی ہے وہ کرنسی اندر ڈال کے
اپنے جان کا اور مال کا صدقہ دے کے باہر جاتا ہے. جی 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 بہت خوب. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان بھی اس چیز کو شروع کریں کہ آپ اپنی رقم کو جی جی آپ دینے میں خرچ کر دیجیے. اگر آپ کا ہاتھ سخی ہو جائے گا جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہوں گے فضول خرچی کے لیے. جی جی اور دوسرے کو خوش دیکھیے، خود کی خوشی سے زیادہ کسی کی اور کی خوشی کی اگر آپ وجہ بنتے ہیں تو یہ عمل اللہ کے پاس بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے. بہت اچھی بات. تو اس کو اپنانے کی آج ضرورت ہے. جی جی اور اس ہیبٹ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے، جی اس ہیبٹ، اس فطرت میں آپ کی اس چیز کو شامل کرنے کے لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ علماء، مشائخین، والدین، رشتہ دار، ہر قسم میں آپ کے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں اسلام کو آپ جوڑیں، تاکہ نوجوان بھی اس چیز کو کرنے میں ایک اسلامی بنیادی احکام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتا ہے. بہرحال ہم کچھ اور باتوں پر بھی بحث کرنے والے تھے یا بات چیت کرنے والے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس انداز میں آئمہ و خطبہ کی بات کی ہے، اس کے بعد اور پھر جیسا کہ آپ نے صدقے کی اہمیت ظاہر کی ہے، خیرات کی اہمیت اور سخاوت کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان باتوں کو چھوڑ کر ہم چاہیں گے کہ آپ اس تعلق سے کوئی اچھا سا پیغام دیں ملت کو. بات تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک بھی اگر آپ پیسہ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو فضول خرچی کی عادت میں اضافہ ہوتے جائے گا. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ سخاوت کے لیے آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسلامی طور پہ زندگی کو گزارنے کے لیے آپ اسلامی بنیادی اسلام کی ٹیچنگز پہ جی جی جو اصول ہونے چاہیے جی جی آداب زندگی کے، اس کو اس کو آج کی معمولی زندگی میں اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے. اور رائج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ، مسجد کو اگر ہم مرکزی مقام دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارا جانا چاہیے جی اس کو اگر ہم بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور معاشرے میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر ملت میں بھی تبدیلی آئے گی. جی جی تو اس چیز کو ایک اہم ذریعہ بتاتے ہوئے مذہبی لوگوں کے اوپر خاص طور پہ دیکھیے، جو لوگ مدرسے کا طالب علم ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اور وہ ہم سے زیادہ اسلام کی بات وہ کر سکتا ہے. جی ہاں بہت. اور جب وہ آدمی آگے بڑھ کے بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں جو اسلام کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کی اہمیت ہے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر ختم کرتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ کا بھی شکریہ.